أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ سورة الحشر، سورت کا رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 28۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ سورۃ الحشر مسبحات صورتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارک کا ایک نام بنی نذیر، سورہ بنی نذیر کے بنو نذیر قبیلہ جو یہودیوں کا ہے اس کا تذکرہ اس سورہ مبارک میں ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو بڑی خیر والے فقراء مہاجرین اور دوسرے انصار صحابہ کرام، اور تیسرا طبقہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کا جو پہلوں کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہمارے دلوں میں کینہ نہ بنا ایمان والوں کے لیے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ بڑی خیر والی بات ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ بعض لوگ صحابہ کے بارے میں غلط بولتے تھے تو آپ نے اپنے بھانجے کو فرمایا یا ابن اختی امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، اے میرے بھانجے
इन लोगों को हुक्म दिया गया था कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए बख्शिश की दुआ करें, लेकिन वो उन्हें बुरा कहते रहे। सही मुस्लिम किताब तफसीर हदीस नंबर 3022। तो ये 3 तबके हैं। अब हम पहले तबके में तो नहीं है, मुहाजिरीन में, और ना दूसरे में, अंसार में। तीसरे तबके में आ सकते हैं कि उनके लिए दुआएं करें, रब्बना इग़फिर लना। अगर इन तीनों से निकल गए तो फिर अंजाम बुरा है। तीसरे में आ सकते हैं दुआएं मांग के, पहले ईमान वालों के लिए। रुकू नंबर 2 में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया है। और एक सबसे बड़ी बात कि जो मुनाफिक लोग हैं उनके कौल और फेल में तजाद होता है। वो कहते रहे यहूदियों को कि तुम मुसलमानों के खिलाफ डट जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। और उधर जो मुशरिकीन मक्का थे उनके भी पैगाम आते रहे कि डट जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये दूसरे रुकू के अंदर तफसीलात है कि मुनाफिकीन के कौल और फेल में तजाद होता है। पहले तो ये कहते रहे कि अगर यहूदियों को निकाला गया मदीना पाक से तो हम भी निकल जाएंगे। जैसे कहते हैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुनाफिकीन कहते रहे यहूद को। लेकिन जब मुश्किल आई, एक कबीला सबसे पहले बनु कैनुका, उसको निकाला गया ग़ज़वा बदर के बाद। फिर ये दूसरा कबीला बनु नज़ीर का, जिसे ग़ज़वा उहद के बाद मदीना पाक से जला वतन किया गया। फिर तीसरा कबीला बनु कुरैज़ा, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब के बाद मदीना मुनव्वरा से निकाला गया। कोई मुनाफिक इनके ताउन के लिए नहीं आया। पहले कहते रहे कि अगर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई होगी तो हम लड़ेंगे, और अगर तुम्हें निकाला गया तो तुम्हारे साथ ही निकल जाएंगे। एक तो ये बात अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है कि मुनाफिक आदमी के कौल और फेल में तजाद होता है। एक ये फरमाया बड़ी अहम तरीन बात कि जाहिर में ये इकट्ठे होते हैं मुनाफिक लोग, लेकिन दिल इनके दूर दूर होते हैं, दिलों में मोहब्बत नहीं होती। तो हमने अल्लाह पाक से दुआ करनी है, अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को एक कर दे। और ये जो फर्क पड़ गया है, ये सुन्नी है, ये जाफरी है, ये वहाबी है, ये फितने अल्लाह पाक ख़त्म करके दिलों को एक कर दे। ये इस रुकू का मरकजी उन्वान है। अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू, क्या आपने देखा नहीं है उन लोगों की तरफ जिन्होंने मुनाफ़क़त की। यक़ूलूना, कहते हैं, लिइख़वानिहिम, अपने भाइयों से मुराद यहूद, यहूदी, अल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, जिन्होंने कुफर किया अहले किताब से, यहूदी। लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम, अलबत्ता अगर तुम निकाले गए तो हम जरूर बिज़रूर निकलेंगे तुम्हारे साथ। एक लाम तकीद का, एक नून तकीद का कि हम जरूर तुम्हारे साथ निकलेंगे। वला नुतियो, और हम नहीं इताअत करेंगे, फीकुम, तुम्हारे बारे में, अहदन, किसी एक की, अबदन, कभी भी। ये भी एक सवाल का जवाब है। मुनाफिक लोगों से ये सवाल हो सकता था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार, तुम्हारे कबीले के जो मुसलमान हैं, अगर वो तुम्हें कहे कि मुसलमानों का साथ दो और यहूदियों का साथ न दो, तो फिर तुम्हारा किरदार क्या होगा।
کہنے لگے ہم اس صورت میں بھی یہودیوں کے ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمارے جو رشتہ دار مسلمان ہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ولا نطیعو، ہم نہیں اطاعت کریں گے، فی کم، تمہارے بارے میں، یہود کے بارے میں، احدن، کسی ایک کی، ابدن، کبھی بھی۔ وہ کہتے رہے ہم تمہارا ہی ساتھ دیں گے، یہود کا۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، یہ منافق کہہ رہے ہیں یہود کو، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالی شہادت دیتا ہے، اللہ پاک گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا، البتہ اگر وہ نکالے گئے، یہودی لوگ ان کو اگر نکالا گیا مدینہ پاک سے، لا یخرجون معہم، نہیں وہ نکلیں گے منافق، معہم، ان یہودیوں کے ساتھ، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور البتہ اگر وہ جنگ کیے گئے، جنگ کی گئی یہودیوں کے خلاف، لا ینصرونہم، نہیں وہ مدد کریں گے، منافق لوگ، ہم ان یہود کی بس کہتے ہی ہیں، مدد کرنی کوئی نہیں۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور البتہ اگر وہ مدد کرے ان کی، اگر مدد کرے منافق لوگ ان یہودیوں کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو وہ ضرور بھی ضرور پیٹھیں پھیریں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں آئے گی کسی طرف سے بھی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تم اشد رہبتاً، زیادہ شدید ہو، زیادہ سخت ہو، رہبتاً، خوف میں، ڈر میں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من اللہ، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا نہیں ہے منافقین کے دلوں میں جتنا مسلمانوں کا ڈر ہے، اللہ پاک کا اتنا ڈر نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے سمجھتے نہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری طاقتوں کا مالک ہے، اللہ پاک ہی ساری قدرتوں کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا نہیں ہے جتنا تمہارا ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، نہیں وہ لڑیں گے تم سے اکٹھے ہو کر، یہود اور منافق، الا فی قرى محصنہ، مگر قلعہ بند بستیوں میں، قرى یہ جمع ہے قریہ کی، بستیاں، محصنہ جو قلعوں کے اندر بند ہیں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے، جدر جمع ہے جدار کی، دیواروں کے پیچھے، بأسهم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے۔ منافق لوگ ظاہر میں ایک ہوتے ہیں، اندر میں ان کے دل نہیں ایک ہوتے۔ تحسبهم جمیعا، تو خیال کرے گا کہ وہ اکٹھے ہیں، وقلوبهم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔
ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ کھلی جگہ میں، وسیع میدان میں لڑتے تھے، کھلی جگہ میں۔ منافق لوگ اور یہود یہ چھپ کر دیواروں کے پیچھے اور قلعوں کے اندر اور جو جگہ محصور ہے وہاں پہ کوشش کرتے، اور صحابہ کی جتنے بھی غزوات ہیں کوشش کرتے کہ کھلے میدان میں لڑائی ہو تاکہ حق ہو جائے اور باطل مٹ جائے۔ یہ جو صفت ہے منافقین کی، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم ان کو خیال کرتے ہو اکٹھے حالانکہ دل ان کے مختلف ہیں۔ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی ایک کر دے، دل ایک ہو جائیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے۔ اگر دل ایک نہیں ہے، اندر سے منافقت ہے۔ یہ کئی پارٹیاں آپ دیکھ لیں، وہ ظاہر میں ایک ہوتے ہیں، اندر دل ایک نہیں ہوتا، دل میں نفاق ہوتا ہے، تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ کیسا ہی اچھا شعر کہا ہے، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو ملت، نہ نعمانی و شافی میں ہو الفت، وہابی سے صوفی کی کم نہ ہو نفرت، مقلد کرے نہ مقلد پہ لعنت، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پر ہنسے سارا عالم۔ اللہ کے دین پر، اسلام پر پوری دنیا ہنستی رہے، کیونکہ مسلمانوں کے دل ایک نہیں۔ حالانکہ یہ منافق لوگوں کا شیوا تھا کہ ظاہر میں ایک ہے، دل ایک نہیں ہے۔ تو کوشش بھی کریں، اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو ایک کر دے، دل ایک ہو جائے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان لوگوں کی مثال ان کی طرح ہے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریبا قریب ہی۔ یہ واقعہ تو بنو نذیر قبیلے کا ہے، اور ان سے پہلے قبیلہ بنو قینقاع، ان کو بھی سزا ملی ہے۔ تو بنو نذیر کی مثال بنو قینقاع جیسی ہے، اور بدر کے اندر جو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی ہے، اسی طرح ان ظالموں کو بھی شکست ہوگی۔ کمثل الذین، ان لوگوں کے حال کی طرح، من قبلہم قریبا، جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوا ہے۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لی ہے، سزا اب ان کی باری آ گئی ہے بنو نذیر کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، شیطان کی طرح جب اس نے کہا انسان سے تو کفر کر، فلما کفر، پس جب کفر کیا انسان نے، قالا تو کہا شیطان نے، انی بریء منک، بے شک میں لا تعلق ہوں تم سے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ شیطان کی مثال ہے، پہلے انسان کو کفر پہ لگاتا ہے اور پھر اس سے بیزار ہو جاتا ہے، لا تعلق کہ میرا تیرا
کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اور زبان سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے انسانوں میں جو کہیں گے کہ میرے دل میں خدا کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، تو اصل میں وہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو وہ اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، شکر کرتا ہے، کفر نہیں کرتا۔ اور ایک شخص ہے قرآن پاک سے دور ہے، نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، کہتا ہے جی میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو اس کی بات شیطان کی طرح ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح کا واقعہ غزوہ بدر کے اندر پیش آیا۔ غزوہ بدر سے پہلے مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہیے، لشکر تیار کرنا چاہیے۔ ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، اس کا خطرہ تھا، تو اس قبیلے کے سردار کی شکل میں ابلیس آ گیا، سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں، کہنے لگا انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں، مددگار ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، قدم بڑھاؤ، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے نکلو۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے بدر کے میدان پہ، تو اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھا تو کہتا ہے انی ارا ما لا ترون، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، کہ اللہ پاک کے فرشتے آ گئے ہیں۔ انی اخاف اللہ، سورہ انفال کے اندر بھی یہی لفظ ہے کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائی جس کے پاس اطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں، وہ ڈرتا کس طرح ہے؟ تو یہ شیطان کی چال ہے، اللہ کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ ایک مثال سورہ ابراہیم کے اندر ہے، 13ویں پارے میں سورۃ ابراہیم۔ قیامت کے دن میدان محشر میں شیطان آئے گا اور وہاں پہ اپنا خطاب شروع کر دے گا، تقریر اپنی، سورۃ ابراہیم میں ہے 13ویں پارے میں، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیں گے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدے کیے، سچے وعدے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو تم سے وعدے کیے میں ان وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میرے وعدے جھوٹے تھے۔ ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی زور، میرے ہاتھ میں کوئی چھڑی نہیں تھی۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا کہو۔ اور پھر اس سے آگے کیا کہتا ہے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں، چھڑا سکتا ہوں، اور نہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھڑا سکتے ہو، تم بھی جہنمی اور میں بھی جہنمی۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، میں انکار کرتا ہوں جو بھی میں نے تمہیں گمراہ کیا
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، بے شک ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ شیطان کا کردار ہے۔ اسی طرح منافقین کا قول فعل میں تضاد ہے۔ پہلے کہتے رہے یہودیوں کو اگر تم نکالے گئے ہم بھی نکلیں گے، تمہارے خلاف لڑائی ہوئی ہم بھی لڑیں گے۔ جب وقت آیا تو عین مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اور ایک نشانی اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لے کہ ایک شخص ہے وہ بالکل اللہ پاک کا نافرمان ہے اور کہتا کیا ہے، جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں خدا کا خوف ہے، تو سمجھو کہ اس کی بولی شیطان والی بولی ہے، نہ اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، بلکہ کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور طغیانی کرتا ہے اور کہتا ہے میرے دل میں خدا کا خوف ہے۔ تو جس طرح یہ شیطان کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، اسی طرح یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک یہاں ہے، ایک سورۃ انفال کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ پس ہے عاقبتہما، ان دونوں کا انجام، ہما ان دونوں سے مراد یہود بھی اور منافق بھی، دونوں کا انجام۔ اور دوسری تفسیر کہ دونوں سے مراد ایک شیطان ہے اور دوسرا جس کو گمراہ کر رہا ہے، گمراہ کرنے والا، گمراہ ہونے والا، گمراہ کرنے والا، گمراہ ہونے والا، ہما دونوں کے دونوں، انہما فی النار کہ بے شک وہ دونوں، ہما یہ دو کے لیے آتا ہے، ہم زیادہ کے لیے، وہ دونوں گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا، فی النار جہنم میں ہے، خالدین فیہا وہ دونوں ہمیشہ رہیں گے، خالدین دو، خالدین جمع سارے جمع کا صیغہ ہے، اور خالدین تسریہ دو، گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے ظالمین کا کہ وہ فی النار خالدین فیہا۔ عزیز بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، یا اللہ پوری امت کے مسلمانوں کے دلوں کو ایک کر دے، دل ایک ہو جائے، تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب تیسرا رکوع جو ہے اللہ پاک نے یہاں پر اپنے پیارے ناموں کا ایک گلدستہ بیان فرمایا ہے۔ آخری 3 آیات کریمات میں اتنے اللہ پاک کے پیارے اور خوبصورت نام اور ناموں کا گلدستہ وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.